बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में इल्तवा, इलेक्शन मुलतवी होंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, इलेक्शन करवाओ लेकिन उससे पहले हल्का बंदियां ठीक कर लो, इलेक्शन कमिश्नर बदनीयत इंसान है, इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी भी कहा गया है, इलेक्शन कमिश्नर ने मुंशीगिरी की भी, और इलेक्शन कमिश्नर अब जो कुछ कर रहा है इसके अंदर पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी एक आवाज होकर कह रही है कि भाई तुम्हें घर जाना पड़ेगा। राय साहब, ये घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर हमें इलेक्शन अब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन हो भी गए तो पाकिस्तान के अंदर कोई इन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने अभी फैसला करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला इमरान खान को देना है, इमरान खान को बाहर किया, अब ये बल्ला कोई और सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर है इमरान खान की जगह थाम कर इलेक्शन में जाएगा, इस बात का भी फैसला होना बाकी है। लेकिन राय साहब, 4 बार काउंसिल्स 50 दिन पहले ये कहती हैं कि इस्तीफा दे दो। मैं भी अब से कुछ ही देर पहले हसन रजा पाशा साहब को सुन रहा था, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये मुतालबा बाद में करते या देर से करते तो कहा जाता कि जब इलेक्शन होने वाले थे तब तुमने ये मुतालबा क्यों नहीं किया। राय साहब, हमने सफेद बिल्डिंग्स के अंदर काले कोट पहने हुए लोग काले स्याह फैसले मनवाते भी रहे, उनके ऊपर दलाइल देते भी रहे, और फिर काले कोट वाले, काले गाउन्स वाले काले फैसले करते भी रहे हैं। यही वजह है कि आज कई बरस बाद भी इन फैसलों के ऊपर रेफरेंसेस दायर करके गलतियों को सुधारने की कोशिश की जाती है। राय साहब, ये सोए हुए थे, जाग नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? जब हल्का बंदियों की इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, खान साहब ने जब इलेक्शन करवाने के हवाले से असम्बलियां तहलील की, तब भी ये मामला उठाया गया। जो आपको याद होगा कि सफेद बिल्डिंग के अंदर से, जिसको उमरता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जब दरवाजा खुला तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम हैरान रह गए कि अंदर से सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोग निकले, और उस वक्त इन्होंने कहा कि इलेक्शन हम 1 से 1.5 माह के कराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इतने बरस बाद भी आज भी हल्का बंदियों का मसला है। आपको वाकई ये हल्का बंदियों का मसला लगता है या फिर मसला कुछ और है? क्योंकि राय साहब, जो पैगाम दिया गया, या इसे कहें कि जो बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि ये सिर्फ हल्का बंदियों का मसला नहीं है, और जो बार काउंसिल्स जो इसके जिस हवाले से इस वक्त जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, उनका ये ख्याल है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आबाई हल्के जेलम में 13,82,000 आबादी पर कौमी असम्बली के 2 हल्के बनाए, और 13 लाख आबादी के शहर हाफजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त रखी गई। जिला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाजुन देखने में आया। गुजरांवाला में भी आबादी के तनासुब के बरखलाफ कौमी असम्बली की इजाफी नशिस्त शामिल की गई, और इस माहौल के अंदर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पीटीआई का अगर कोई बात कहे ना राय साहब, तो ये बात समझ में आती है। मैंने बहुत सारे बीरबलों को जो अपने अपने कबीले के नुमाइंदगी करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के, यही कहते हुए सुना कि जनाब हमने पता करवाया है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी जलसे की दरखास्त नहीं दी, और इलेक्शन कैंपेन वो खामोशी से केपी में भी कर रहे हैं। राय साहब, इन हालात के अंदर पीटीआई ये बातें करे तो समझ में आती है, लेकिन वकला का क्या स्टेक है? पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या स्टेक होगा? पंजाब बार काउंसिल का क्या स्टेक होगा? सिंध बार का क्या स्टेक होगा? या फिर दीगर जो आवाजें उठ रही हैं, इनका क्या स्टेक होगा? स्टेक अगर किसी का होना चाहिए तो वो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि वकला कहीं पर स्टैंड नहीं करते, उनकी सियासी हैसियत कोई नहीं, मां सवा इसके कि ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। देखें हाशमी साहब, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा अचानक क्यों मांगा गया है, और ये आवाज एक तरफ से नहीं आई, चारों तरफ से ये आवाज गूंजना शुरू हो गई है। तो इसके पीछे क्या राज है? पाकिस्तान में जब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से कोई आवाज गूंजना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे बड़ा मखसूस किस्म का स्पीकर है, और ये जो स्पीकर है ये अमूमन 99.9% केसेस में ये स्पीकर होता है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का।
ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ چاروں سمتیں یعنی چار ہی کل سمتیں ہوں اور چاروں کی چاروں سمتیں جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی آوازیں وہاں سے آنا شروع ہو جائیں۔ پاکستان بار کونسل کے متعلق ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جی ایچ کیو کا اور طاقتور حلقوں کا موقف سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن اس خبر کو سپریم کورٹ کے ایک دلچسپ فیصلے کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں تو پھر یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی ڈیمانڈ کے پیچھے کیا بھید ہے اور کیا راز ہے۔ کیونکہ جسٹس طارق کی عدالت میں یہ کیس لگا ہے بلوچستان میں حلقہ بندیوں کا۔ بلوچستان میں جس طریقے سے فراڈ قسم کی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں، اس کے اوپر تو عالمی میڈیا نے بھی ایک رپورٹ جاری کی کہ نون لیگ کے اور نواز شریف کے جو الیکٹیبلز ہیں، جو کہ انہوں نے ریسنٹلی نون لیگ میں شامل کیے اپنے بلوچستان کے دورے میں، اس دوران جو حلقہ بندیاں کی گئیں وہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئیں۔ اب اس حوالے سے جو کیس گیا سپریم کورٹ میں تو جسٹس طارق بھی ایک نام نہاد انقلابی جج بن گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ان حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے کی درخواستوں پر سماعت شروع کر دی، الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی الیکشن کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے۔ یہ اصل میں ایک اور کور اپ ہے پری پول ریگنگ کے حوالے سے، اسی طرح کا کور اپ جیسے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن تو 8 فیبرری کو ہوگا، لیکن ہوگا اے سیز کے ذریعے، ڈی سیز کے ذریعے اور چیف کمشنرز کے ذریعے۔ یعنی ایک طرف تو شہیدوں میں نام لکھوا لیا کہ ہم نے دیکھا الیکشن کی تاریخ کے متعلق بڑا بولڈ فیصلہ دے دیا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف پری پول ریگنگ کی نہ صرف بنیاد فراہم کی بلکہ اس کے اوپر ایک عمارت بھی کھڑی کر دی۔ میں اگر آپ ایک منٹ میں ایکسپلین کر دوں۔ اب یہ جو حلقہ بندیوں کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے، یہ ڈیسیژن یہ ہونا چاہیے تھا، جسٹس طارق والے میں کورٹ کی بات کر رہا ہوں، ڈیسیژن یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن تو ہم 1 منٹ بھی آگے نہیں جانے دیں گے، لیکن یہ بلوچستان کے اندر جو فراڈ کچھ حلقوں کے اندر حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، ان کو فوری طور پر 3 دن کے اندر 4 دن کے اندر درست کیا جائے۔ اب اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کیمپین کیوں چل رہی ہے؟ یہ کیمپین اس لیے چل رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ چاروں ناچار اب وہ الیکشن تو کروا رہے ہیں، لیکن کسی اور جگہ پر کوئی اور جو پلاننگ کرتا ہے اور جو 75 سال سے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ان کی پلاننگ مختلف ہے، اور وہ پلاننگ اس وقت الیکشن کمیشن کی پلاننگ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ اس وجہ سے کوئی تحریک انصاف کی وجہ سے یہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے مطالبے نہیں کیے جا رہے۔ تحریک انصاف تو ٹھیک کہہ رہی تھی پہلے دن سے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ کٹ پتلی ہیں پی ڈی ایم کی، لیکن چیف الیکشن کمشنر سے ہاشمی صاحب، جب پنجاب میں چیف الیکشن کمشنر نے مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر الیکشن نہیں کروایا تھا، چیف جسٹس کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے کو رون ڈالا تھا، تو کیا اس وقت سکندر سلطان راجہ کے استعفے کا کوئی مطالبہ آیا؟ کیونکہ وہ فیصلہ انہوں نے مریم نواز اور اہم حلقوں کے کہنے پر کیا، شریف خاندان کے کہنے پر کیا، شریف خاندان اس کا بینیفیشری تھا۔ کیا اس وقت جب انہوں نے سنگین ترین جرم کر دیا، آرٹیکل 6 کی مرتکب ہو گئے، وہ غداری کا جو مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اس کے وہ مرتکب ہو گئے، اس جرم کے مرتکب ہو گئے، لیکن اس وقت کوئی ایک آواز نہیں اٹھی سوائے تحریک انصاف کے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہاشمی صاحب، یہ اس وجہ سے اٹھ رہی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو سکے۔ اب اس کے اندر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ترکیہ میں آرام فرما رہے ہوں گے، تو اگر سپریم کورٹ چاہے چیف الیکشن کمشنر کو اگر استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا، یا چیف الیکشن کمشنر کسی گریٹر پلان کے تحت استعفیٰ دے کر کوئی سیاسی شہید بن بھی گئے، تو سپریم کورٹ چاہے تو یہ الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ 5 ممبر ہوتے ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے۔ پھر اس کے اندر ایک اور دلچسپ خبر میں کوئکلی شیئر کر دوں
چیف الیکشن کمشنر کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکتا. صدر یا پرائم منسٹر کوئی کیبنٹ برطرف نہیں کر سکتی چیف الیکشن کمشنر کو. اگر چیف الیکشن کمشنر کو اس طرح سے برطرف کرنا ممکن ہوتا تو اس سے پہلے بھی کئی مواقع ایسے آئے جہاں پر چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی عمران خان صاحب بھی بطور پرائم منسٹر کر سکتے تھے. لیکن چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ریفرنس جائے. یہ ریفرنس جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اور پھر چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ اس کی سماعت مقرر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور 5 رکنی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ آگے فیصلہ کرے گی. لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر کسی بھی حالات میں چلے بھی جاتے ہیں تو باقی جو 4 ممبرز ہیں وہ بڑے آرام سے یہ الیکشن کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. یہ الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے خوف سے اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے. اس کے اندر تحریک انصاف کو آواز نہیں ملانی چاہیے کہ ہاں چیف الیکشن کمشنر. اسی طرف آ رہا ہوں, کچھ خبر ہم شامل کر لیں. اچھا, یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹرکی کے اندر, وہاں سے کوئی بات, دیکھیں راجہ صاحب, وہاں سے صرف بیگم کی تلاشی ہوگی نا تو اس کے اوپر ترجمان صاحب جو ہے نا وہ خط لکھ کر اور جواب مانگیں گے. پاکستان کے حالات بھاڑ میں جائیں, پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں. یہ ثابت ہو چکی ہے بات, چاہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں نہ ہو, وہ ایسا ان کے فیصلوں سے اور خطوط اور جو ترجمان صاحب جو زبان بول رہے ہیں, راج صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے گا, مجھے نہیں پتا کہ جب آپ واپس اسلام آباد جائیں تو آپ کو بھی بلا لیا جائے کہ یہ آپ نے پروگرام میں لندن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مل کر پروگرام کیا اور دیکھیں چیف جسٹس کی شان میں گستاخی کر دی. راج صاحب, پاکستان کے اندر قاضی صاحب جو ہے نا وہ وقت کے قاضی بننے کی انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوشش کرتے, لیکن یہ اپنی عدالت کے قاضی بن گئے. اور یہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے کس قسم کے ہیں, اس میں آپ کو نارسزم ملے گا, نرگسیت یعنی خود پسندی ان فیصلوں کے اندر جھلکتی ہے. پاکستان کہیں پر موجود نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, حامد خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جی اب سے کچھ ہی دیر پہلے, اور اس پہ رائے صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ اس قسم کے مطالبے کا مقصد الیکشن ملتوی کرانا ہو سکتا ہے. پاکستان بار کونسلز اور جتنی بھی بارز اس وقت میدان میں آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور اس قسم کے مطالبے کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے, اور میں بار ایسوسیشنز اور بار کونسل پر اعتبار نہیں کر سکتا. لے جی, یہ تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ کل کو الیکشن ڈیلے کر کے قاضی صاحب نے بھی جو اپنی عدالت کے قاضی ہیں وقت کے قاضی نہیں بن سکے, انہوں نے کیا کیا رائے صاحب, انہوں نے سارے کا سارا معاملہ عمیر نیازی پر ڈال دیا کہ آپ نے الیکشن کو جو ہے ڈیلے کرنے کی کوشش کی اور آپ کو توہین عدالت کا نوٹس. رائے صاحب یہی ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر, تو گیم تو پہلے سیٹ کر دی گئی. اور نون لیگ مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی, آپ کو نظر آ رہی رائے صاحب کہیں پہ نون لیگ؟ مجھے تو وہ پارلیمانی بورڈز کے اندر نواز شریف صاحب ایک لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں, 2 لوگ ان کے سامنے لیفٹ رائٹ بیٹھ جاتے ہیں, مریم بیٹھ جاتی ہیں اور گھر کے اندر ایک جلسہ کرتے ہیں, کنونشن کرتے ہیں, پاکستان کی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر تیر چلاتے ہیں, اور پھر شام ہوتی ہے آلو گوشت کھا کے وہ سو جاتے ہیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا. رائے صاحب. ہاشمی صاحب اس خبر کے متعلق بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور بڑی تکلیف دہ خبر, تکلیف دہ ویڈیو, لیکن اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے حق میں ایک ایسا ثبوت آ گیا ہے کہ اللہ الحق ہے کہ ایک ایسا ثبوت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب پر لگائے گئے الزامات خود بخود 100% جھوٹے ثابت ہو گئے. اور اس پر شاید نواز شریف نے خواجہ آصف کو کان بھی پکڑا دی ہوں, اور جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں انہوں نے بھی خواجہ آصف کی سیاسی طور پر استارتاً, میں کہہ رہا ہوں کہ استارتاً خواجہ آصف کی شاید چھترول بھی کی ہو کہ یہ تم نے کیوں کر دیا اور کیسے کر دیا. کیونکہ عثمان ڈار کی والدہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, اور اب تو پولیس کا بیان بھی آ گیا, یہ تصدیق بھی ہو گئی کہ ریڈ کیا گیا تھا. پہلے تو یہ ایک کیمپین چلائی جا رہی تھی کہ عثمان ڈار کی والدہ نے کوئی ڈرامہ کیا, لیکن اب تو پولیس کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ ریڈ کیا گیا ہے, چھاپا مارا گیا. لیکن اس کے اوپر خواجہ آصف نے یہ ٹویٹ کر دیا طنز کر کے عثمان ڈار کے اوپر کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے قائد یعنی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا,
ایک انٹرویو دے دیا، اس میں الزامات لگا دیے. وہ شخص جو ہے دیکھیں اب مجھ پر الزامات لگا رہا ہے. میں تو اپنی قیادت کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہا. ایک تو خواجہ آصف نے جو 6 ماہ کی قید برداشت کی سوٹڈ بوٹڈ، ان کے اوپر تو تشدد تو دور کی بات، ان کو اس قسم کی جیل کاٹنی پڑی اور اس طرح کی احتساب عدالت کے فیصلے کے باوجود اس طرح کے حوالات کاٹنی پڑی کہ 99% لوگوں کو گھر پر وہ سہولیات فراہم نہیں ہوتی. کلین شیو بہترین بال شال بنا کے سوٹڈ بوٹڈ وہ نیب کے حوالات سے نکلتے تھے. شوز بھی اس طرح سے پالش ہوئے ہوتے تھے جیسے کوئی ان کو شوز پالش کرنے والا بھی ملا ہو. عثمان ڈار نے اس کے اوپر ایک جوابی ٹویٹ کر دیا. عثمان ڈار نے اس کے اوپر جوابی ٹویٹ یہ کیا ہے کہ میرا انٹرویو جن حالات میں ہوا ہے اس کی حقیقت پوری دنیا کو پتہ ہے. کامران شاہد کی صحافت کہاں جائے گی؟ مجھے پریشانی یہ لگی رہا صاحب. کامران شاہد صاحب کیا کریں گے؟ تو عثمان ڈار نے ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا کہ اصل میں ان پر جبر کر کے تشدد کر کے اغوا کر کے ان سے انٹرویو لیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف عثمان ڈار کے انٹرویو میں لگائے گئے تمام الزامات غلط ہو گئے بلکہ خواجہ آصف کو اس لیے کان پکڑائے گئے ہوں گے کہ یہ اتنی جو محنت کی گئی تھی، اس کے بعد صداقت عباسی کا انٹرویو، پھر جو اس کے بعد 11 لوگوں کو اغوا کر کے انٹرویو، شیخ رشید کا انٹرویو، اسد عمر کی پریس کانفرنس، جتنے عمران خان صاحب کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے وہ عثمان ڈار کی ایک ٹویٹ جو خواجہ آصف کے اشتعال دلانے پر کی گئی، اس سے سب ثابت ہو گیا کہ ان سب نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اسکرپٹ پڑھے کیونکہ ان کو تشدد کا اور جبر کا سامنا تھا. یعنی انہوں نے پورا کا پورا خواجہ آصف کی وجہ سے یہ پورا جو ڈرامہ ہے یہ ایکسپوز ہو گیا. اب آ جائیں کہ کیا نہیں، اس میں نا ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں. عثمان ڈار نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ میری والدہ خواجہ آصف کی گنتی، ریٹرننگ آفیسر کو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی گنتی 10,000 اور میری والدہ کی 1 ووٹ سے شروع کرنا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ کون جیتے گا. پھر صاحب ایک اور بھی بات ہوئی ہے کہ ڈی پی او حسن اقبال صاحب کے جن کا آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کا بھی بیان آ گیا کہ ریڈ ضرور تھی. عثمان ڈار جو ہیں وہ اشتہاری ہیں، انٹرویو کے بعد بھی اشتہاری ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات. اور وہ ہم جب گئے ان کو ریڈ کرنے کے لیے تو نازیبا سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں، یہ انہوں نے کہا. اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عثمان ڈار کے اندر ایک آڈیو بھی وائرل ہے ہاشمی صاحب. جی ایک آڈیو 6 سالہ بچے کی وائرل ہے. یہ عامر میر صاحب نے پرائم ٹائم میں اپنے پروگرام میں چلا بھی دی ہے. مشکل ہوتا ہے اس طرح کی آڈیوز چلانا، جہاں کریڈٹ بنتا ہو وہاں کریڈٹ دینا چاہیے. عامر میر صاحب کو پچھلے دنوں میں کچھ پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. میر صاحب کو 6 گولیاں بھی لگیں. تو میر صاحب نے ان مشکل حالات میں بھی یہ آڈیو چلائی اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو کنڈم بھی کیا کہ یہ کتنی قابل مذمت بات ہے کہ 6 سال کا بچہ رو رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے کہ آپ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. تو وہ آڈیو بھی آ گئی ہے. تو یہ پولیس نے تو ہاشمی صاحب جھوٹ ہی بولنا ہے، اس نے کون سا سچ بولنا ہے. لیکن وہ اس میں نا عثمان ڈار ان کے بڑے بھائی کے جھوٹے مقدمے میں یہ ڈی پی او سیالکوٹ ہیں جی حسن اقبال صاحب، انہوں نے نامزد بھی کیا تھا. اور پھر بتایا ہی جاتا ہے کہ انہیں شاباش بھی ملی تھی مریم نواز سے. اور پھر مریم نواز نے کہا یہ جاتا ہے جی کہ ایک ٹویٹ بھی کر کے کہا تھا کہ شاباش حسن. اب پتہ نہیں کہ وہی حسن ہے یا وہی ٹویٹ تھی یا کیا تھا، لیکن ان کے بارے میں یہ ایک تاثر رائے صاحب ضرور ہے. اب رائے صاحب بات ہم اسی جاتی عمرہ کی کر لیں، چونکہ خبر یہ آ رہی ہے رائے صاحب کہ اشرف انصاری صاحب جو ہے نا، یہ گجرانوالہ ڈوین کے جو لوگوں کے جب امیدواروں کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو وہاں پر اشرف انصاری صاحب بھی موجود تھے اور وہ انٹرویو کے لیے کھڑے ہوئے اور کچھ بات کی تو انہیں رانا ثناء اللہ اور مریم نواز نے ٹوک دیا. ٹھیک ہے رائے صاحب، جس پر اشرف انصاری غصے میں آگے اور کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ہمیں بلایا کیوں ہے، میں نے درخواست دی ہے اور پیسے بھی جمع کروائے ہیں. اچھا اب اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے اشرف انصاری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو وہی نہیں جو پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے، لہٰذا آپ اس میٹنگ سے چلے جائیں. نواز شریف نے گارڈز کو مخاطب کیا اور اشرف انصاری صاحب کو باہر جانے کے لیے، اور پھر وہاں پر جو بدمزگی ہوئی ہوا. رائے صاحب اس طرح کا نا مجھے ایک واقعہ ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتا ہوا یاد آیا، کیونکہ وہ خبر رپورٹ ہوئی
اور پرویز خٹک صاحب نے کہا، عمران خان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے، اور پھر کافی بدمزگی بھی. لیکن خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور ایسے نہ کرو. خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں سب سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج کل ہمیں بھاشن دیے جا رہے ہیں نا ہاؤس آف شریف کے جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے کہ غیبت نہیں کرنی، اور میں نے سب کو کہا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے. ہاں، رشوت کا دنیا لیتی رہے، کرپشن کا پیسہ جو ہے باہر پارک ہوتا رہے، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت اچھا کام ہے. آج بھی پاکستان سے باہر جتنا پیسہ پارک ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا، جائیدادیں کس کی ہیں. برطانیہ کے اندر یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور پوچھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ ابا حضور اور ان کے ابا حضور جو تھے بہت ہی امیر تھے، اور ٹیکس کی باری آئے تو ٹیکس کا نام و نشان نہیں کہ کتنا ماضی میں ٹیکس دیا گیا. رائے صاحب، نواز شریف صاحب یہ واقعہ پیش آیا، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ یہ موڈ میں ہے وکلا کی تحریک کی جس طرح دھمکیاں مل رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے کروائے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے رائے صاحب؟ اور رائے صاحب اس میں نا ایک خبر میں اور بھی ایڈ کر لوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ شاید پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے جس کیس کے اندر پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے. اب یہ پیش ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے طلبی ان کی اس کا امکان ہے. اب فیض آباد دھرنا کمیشن میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی طلبی کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا گیا، اور کمیشن رواں ہفتے کے آخر تک فیض حمید کو اگلے ہفتے طلبی کا نوٹس جاری کر سکتا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ کمیشن میں آئی بی افسر ساجد کیانی نے 3 گھنٹے طویل بیان ریکارڈ کروایا. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ساجد کیانی نے 2017 میں ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد وہ تھے، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن میں کسی بیرونی مداخلت کی تردید کی. اور اس کے ساتھ ساتھ رواں سال نومبر میں نگران حکومت نے فیض آباد دھرنا کیس پہ عدالتی فیصلے پر جو عمل اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا. 3 رکنی کمیشن کے سامنے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعظم حسن فواد سمیت کئی افسران پیش ہو چکے ہیں. رائے صاحب، سوال نامہ تیار ہو گیا ہے، اور اب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ پیش ہوں گے، کیونکہ بہت سارے بیانات جو ہیں ان کے خلاف آ چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف فیض حمید تک بات رکے گی جس طرح کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ یہ ساری گیم، یہ فیلڈ، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ اسے کہنا چاہیے، پلینگ فیلڈ کہنا چاہیے، جو انہوں نے سیٹ کی ہے، اس کے اندر اس کے رولز بھی طے کر دیے گئے تھے کہ سب کو پیش ہونا ہوگا، اور اگر پیش کوئی نہ ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اور پھر یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ شوکت صدیقی صاحب کے کیس کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ اس کا بینیفیشری کون تھا. تو رائے صاحب، فیض حمید صاحب کی لگتا ہے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں اس انکوائری کمیشن سے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ چند چڑھتا نظر آ رہا ہے. رائے صاحب دیکھیں عاشق صاحب، اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے. وہ واقعہ کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جس وقت فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، ایک تو فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، وہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس. اور پاک فوج جتنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر، آرمی چیف کی منظوری کے بغیر ڈی جی سی، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی تو ایک طرف، ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس جو ہیں، جو کہ آئی ایس آئی میں ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہوں، وہ از خود کوئی فیصلے کر رہے ہوں. جناب فیض حمید کی کوئی مجال نہیں تھی، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ جناب فیض حمید تھے. اس وقت آرمی چیف کون تھا؟ جناب باجوہ آرمی چیف تھے، لیکن اکاؤنٹیبل اس مبینہ مداخلت پر یا مبینہ جناب فیض حمید کی جانب سے اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کے معاملے پر اکاؤنٹیبل کس کو کیا جا رہا ہے؟ جناب فیض حمید کو. کس کے کہنے پر؟ کیونکہ مریم نواز جناب فیض حمید کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں، ورنہ جناب باجوہ تو اصل میں آرمی چیف تھے، اور جناب باجوہ کو اس لیے اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا رہا کہ مریم نواز اور شریف خاندان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہے. اگر ان کو وہ کٹہرے میں بلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شریف خاندان کے پول کھل جائیں گے. دوسری بات، کوئکلی میں اسی سے جڑا واقعہ، کہ 3 اعلیٰ جنرلز اور جناب باجوہ ایک بریفنگ میں موجود تھے.
4-5 اینکرز بھی موجود تھے. اس طرح کی کئی بریفنگز میں نے خود اٹینڈ کی ہیں فوجی قیادتوں کی, سابق آرمی چیف کی بھی, آمنے سامنے بیٹھ کر دیگر صحافیوں کے ساتھ. وہاں پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ نواز شریف اور نون لیگ یہ تاثر دیتی ہے کہ فیض آباد دھرنا ISI نے کروایا اور آرمی نے کروایا. اس پر جناب باجوہ نے بطور آرمی چیف کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا, اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا. اس دھرنے کو رانا ثناء اللہ فیض آباد لے کے آئے, کیونکہ ان کے کہنے پر یہ دھرنا فیض آباد آیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دھرنا پنجاب میں ہو اور پنجاب حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. اور پھر صحافیوں نے کنفرم کیا رانا ثناء اللہ سے, تو انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دھرنا میرے کہنے پر فیض آباد آیا تھا, لیکن ہمارے اس وقت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی مس مینجمنٹ سے فیض آباد میں حالات خراب ہو گئے. یعنی وہاں پر جو مار کٹائی ہوئی تھی TLP کے کارکنوں کے اوپر, بدترین شیلنگ, وہ بھی اعتراف جرم انہوں نے کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ دھرنا لے کے آیا تھا. سب سے پہلے تو پھر رانا ثناء اللہ کو بلانا چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ نے آن کیمرہ یہ اعتراف جرم کیا تھا. پھر جناب باجوہ کو بلانا چاہیے. جناب فیض حمید کو تو اگر فوج اس کے اندر انوالو تھی تو جناب فیض حمید کو جو حکم ملا, انہوں نے وہ ایک اپنا حکم جو ہے وہ انہوں نے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزیکیوٹ کیا, اگرچہ کسی غیر آئینی حکم کو ماننے کے شاید وہ پابند نہیں تھے, لیکن اصل میں تو آرمی چیف کی منظوری کے بغیر DG کاؤنٹر انٹیلیجنس کبھی اپنے طور پر اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھا سکتے. یہ پاک فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اب 8 فیبروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں نے کالمز بھی لکھ دیے آج ہی کے دن میں, ٹویٹس بھی کر دیے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں گے تو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچ جائے گا. سٹاک ایکسچینج کے حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ بڑا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گر جائے گا. اسلام آباد بیسڈ ایک صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ سٹاک ایکسچینج گر جائے گا, جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ اشارے دے رہی ہے کہ اس وقت الیکشن 8 فیبروری کو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر آرمی چیف چونکہ خود امریکہ میں ہے, بڑا امپورٹنٹ دورہ, تو ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھنا ہوگا. اس کے اندر شریف خاندان کو بھی, نواز شریف کو بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا. نواز شریف کی کوئکلی میں ایک واقعہ سنا دوں, جو آپ نے کہا کہ ایک شخص کو جو ان کے یہ رہنما ہیں ان کو نکال دیا گیا نواز شریف نے اپنے گارڈز کے ذریعے. تو نواز شریف نے یہ کہہ کر کہ انہوں نے اسٹرگل نہیں کی جب ہم مشکل میں تھے, مشکل تو خیر وہ اپنی اشرف انصاری جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مشکل میں تھے, لیکن آپ کے اپنے سمدھی اسحاق ڈار نے کیا اسٹرگل کی. وہ آپ کے رشتہ دار تھے, آپ ان کو بھگا کے لے گئے. عابد شیر علی آپ کے رشتہ دار تھے, ان کو بھگا کے آپ لندن لے گئے. آپ ذرا نون لیگ کے وہ لوگ جو اس وقت, وہ رہنما جو نواز شریف کے اس وقت آگے پیچھے کھڑے ہیں, آگے پیچھے ہیں جو اس وقت نواز شریف کے, مریم نواز کے, ان رہنماؤں سے پوچھ لیں. کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ ان رہنماؤں نے مجھے اور کئی صحافیوں کو یہ بتایا کہ عابد شیر علی کو ہم جب نون لیگ کے ہم رہنما بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھگوڑا ہے, یہ مشکل وقت میں بھاگ گیا تھا نواز شریف کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. تو آپ کے رشتہ دار بھاگ جائیں, باقی لوگ یہاں پہ اسٹرگل کریں اور آپ ان کو اس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنائیں. اس میں نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کے لیے بھی سبق ہے. شاہد خاقان عباسی کو جیسے نشان عبرت بنایا گیا, چودھری نثار علی خان صاحب کی 33 سالہ رفاقت کو صرف مریم نواز, ان کے لیے جو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہہ دیا کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, تو صرف اس بات پر مریم نواز نے ان کی 33 سالہ جو خدمات تھی پارٹی کے لیے, ان کو ایک لمحے میں انہوں نے ٹریش کر دیا. تو یہ ہے شریف خاندان. اس میں نون لیگ کے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے. خواجہ سعد رفیق جیسے دبنگ جو سیاستدان ہے, ان کو مریم نواز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ شریف خاندان نہ کوئی عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں, نہ یہ کوئی اپنے رہنماؤں کی, یعنی اپنے جو نام نہاد ان کے
نون لیگ کے لیڈرز ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، اور یہ جو مرضی کر لیں ہاشمی صاحب، جب بھی الیکشن ہوگا ٹھپا لگنا تحریک انصاف کے انتخابی نشان پر ہے، اور تحریک انصاف اگر الیکشن میں نہ بھی ہوئی تو جس امیدوار کو عمران خان صاحب سپورٹ کریں گے آزاد حیثیت میں بھی وہی امیدوار جیتے گا۔ اچھا، میں نا آخر میں راج صاحب ایک خبر یہ دے دوں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، خان صاحب کو تو آپ نے جیل میں کر دیا بند، اور جیل میں بند ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ سوچ بھی رہی تھی، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ خان صاحب کی بات، گفتگو اور ان کا پیغام باہر نہیں آئے گا۔ راج صاحب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک خان صاحب کا باقاعدہ طور پہ جو سکیچ ہے اس کے ذریعے ان کی آواز میں ایک پیغام جو ہے وہ جاری کروایا گیا، اور یہ پیغام پوری دنیا کے اندر جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہیڈ لائنز بنی کہ پی ٹی آئی کے جو سابق چیئرمین یعنی بانی رہنما قائد پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نے جیل سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ چلایا۔ اب ایک مختصر سا ویڈیو کلپ ہے، اور اس میں ایک ویڈیو تیار کی گئی، اور یہ خان صاحب کی اپنی آواز میں ہے، جبکہ تصویر بھی خان صاحب کی استعمال کی گئی ہے، اور ویڈیو کلپس کا جو آواز ہے، تقریر کا جو متن تھا، رائے صاحب یہ تھوڑا سا میں بیان کر دوں چونکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کام بھی کرتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جو لوگ انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس تاریخی کاوش پر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی تعریف کرنا چاہوں گا، کیونکہ ورچوئل جلسہ ہوا تھا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ جیل میں میرا کیا حال ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں رہنا میرے لیے عبادت کے مترادف ہے۔ میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے جان قربان کرنے کے تیار ہوں۔ حقیقی آزادی کے لیے میرا عزم آج بہت مضبوط ہے، اور حقیقی آزادی یہ ہے کہ ملک کا نظام ہمارے آئین کے مطابق چلے اور قانون کا نفاذ جو ہے اسے مکمل طور پر کیا جائے۔ عمران خان کے یہ بیانات، اور اوبیسلی لوگ اندر ملنے جاتے ہیں تو پھر خان صاحب نے یہ گفتگو بھی کی۔ رائے صاحب، آخر میں ایک یہ خبر بھی ہم دے دیں کہ نیب نے خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے ایک ریفرنس تیار کر کے توشہ خانہ کے اندر اسے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دائر کر دیا ہے۔ اور جو خبر ہم پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے نا رائے صاحب، یہ جو الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ، اب بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، جو بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، ان تینوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے یہ جو مطالبہ تھا اسے مسترد کر دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بھی بولے ہیں، حامد خان صاحب بھی بولے، پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی اور باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ اب ممکن نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ رائے صاحب، اب تو خیر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اس پہ ہمارے ویورز کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کروانے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے، کون سی طاقت ہے؟ میرے نزدیک نون لیگ الیکشن سے رائے صاحب شاید بھاگ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کچھ مقاصد ابھی بھی حاصل کیے جا سکیں، چونکہ مطلوبہ ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، اور جو مطلوبہ سہولت آپ سنتے ہیں نا، فون کرتے ہیں کہیں تو کہتے ہیں نا کہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، تو ابھی میرا خیال ہے کہ وہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے، اور اس وجہ سے شاید ہمیں ڈیلے جو ہے وہ شاید دیکھنے کو ملے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے